बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू जमात हश्तम के लेक्चर के साथ मैं हूँ अली इरफान। आज के लेक्चर में हम जमात हश्तम के सिलेबस में शामिल नज़्म ये निशां ये हमारे वतन का निशां पढ़ेंगे। इस नज़्म के शायर जमीलुद्दीन आली हैं, जो कि बहुत सी मारूफ मिली नगमों और नज़मों के खालिक हैं। सबसे पहले हम इस नज़्म के एक एक बंद की तशरीह पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं इस नज़्म के पहले बंद की जानिब। इससे रश्के फ़लक है ज़मीन वतन, इससे रोशन हुई है जबीन वतन, ज़र्रा ज़र्रा वतन का हुआ ज़ौफ़शां, ये निशां ये हमारे वतन का निशां। मुश्किल अल्फाज के मानी देख लेते हैं। रश्के फ़लक, जिस पर आसमान रश्क करे, ऐसी चीज़ कि जिस पर आसमान रश्क करे उसे रश्के फ़लक कहेंगे। ज़ौफ़शां, ज़ौ रोशनी को कहते हैं और ज़ौफ़शां रोशनी बखेरने वाला, यानी रोशन चमकदार। इस बंद में शायर ने हमारे कौमी परचम वतन अज़ीज़ के सब्ज़ हिलाली परचम से अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इज़हार किया है। यकीनन कौमी परचम से अक़ीदत व मोहब्बत का इज़हार वतन से और मुल्क व मिल्लत से अक़ीदत व मोहब्बत का इज़हार है। शायर के नज़दीक हमारा सब्ज़ हिलाली परचम वतन अज़ीज़ की अज़मत और सरबुलंदी की इलामत है। ये परचम इतना अज़ीम है, ये परचम इतना अज़मतों का हामिल है कि इसी परचम के सबब वतन अज़ीज़ की मिट्टी को वो मकाम व मर्तबा मिला है कि आसमान भी जिस पर रश्क करता है। यही परचम है कि जो आसमान के मुकाबले में हमारी ज़मीन को बुलंद मकाम अता करता है। यही परचम है कि जो वतन अज़ीज़ की खुशकिस्मती और खुशहाली की इलामत है। जबीन वतन का रोशन होना, वतन के मुक़द्दर का रोशन होना है। वतन की खुशबख्ती और खुशकिस्मती के लिए जबीन वतन के रोशन होने की बात की गई है। यही वो परचम है कि जिसने इस मुल्क को मिल्लत को अज़मत व सरबुलंदी से नवाजा और इस मिट्टी का ज़र्रा ज़र्रा जो है वो चमकदार हो गया। उसे इज़्ज़त व तौक़ीर मिली, उसे तकरीम मिली, और ये इज़्ज़त व तकरीम हमारे इसी सब्ज़ हिलाली परचम की देन है। ये सब्ज़ हिलाली परचम बहुत अज़ीम है। आपने एक मिली नगमा भी सुना होगा, हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचमों में अज़ीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम। दूसरा बंद इस नज़्म का आपके सामने स्क्रीन पर। ये हिलाल आब है तेगे खमदार की, ये सितारा चमक बख्ते बेदार की, ये निशां कौम की सतवतों का निशां, ये निशां ये हमारे वतन का निशां। मुश्किल अल्फाज के मानी देख लेते हैं। सबसे पहले आब बमानी चमक, तेगे खमदार मुड़ी हुई तलवार। तेग तलवार को कहते हैं और खमदार के मानी मुड़ी हुई तिरछी। बख्ते बेदार, बख्ते बेदार यानी जागा हुआ बख्त मुराद खुशकिस्मती, और सतवत शान व शौकत। इस बंद में भी शायर ने कौमी परचम को वतन अज़ीज़ की अज़मत और सरबुलंदी की इलामत करार दिया है। शायर के नज़दीक कौमी परचम पे बना हुआ चांद, हिलाल पहली रात के चांद को कहते हैं। कौमी परचम पे बना हुआ हिलाल, कौमी परचम पे बना हुआ चांद एक मुड़ी हुई तलवार की मानद है। अब तेगे खमदार वतन अज़ीज़ की मजबूती और ताकत की इलामत है।
اس بات کا اظہار ہے اس مصرے میں کہ اگر کوئی وطن عزیز کی، کوئی ہمارے پیارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو یہ وطن کمزور نہیں ہے، اس وطن کے لوگ کمزور نہیں ہیں، بلکہ اپنی ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے، اپنی جان دینے کے لیے یہ لوگ تیار ہیں۔ یہ ستارہ جو بنا ہوا ہے ہمارے قومی پرچم پہ، یہ وطن کی غیرت، وطن عزیز کی خودداری اور وطن عزیز کی طاقت کی علامت ہے۔ اور 5 کونوں والا ستارہ، چمکدار ستارہ 5 کونوں والا جو وطن عزیز کے قومی پرچم پہ بنا ہوا ہے، شاعر کے نزدیک یہ قوم کی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اس ستارے کی چمک قوم کی خوش بختی کی علامت ہے۔ یہ ستارہ ایسے ہی چمکدار ہے جیسے کہ اس وطن عزیز کی آنے والی نسلوں کا مستقبل چمکدار اور روشن ہے۔ یہ نشان ہماری قوم کی سطوت، شان و شوکت، عظمت کا نشان ہے۔ یہ سبز ہلالی پرچم ملت اسلامیہ کے فخر اور سربلندی کا پرچم ہے۔ یہ پرچم کبھی سرنگوں نہیں ہو سکتا۔ یہ پرچم ہمیشہ ملت اسلامیہ اور پاکستان کی سربلندی کی علامت بن کر ہمیشہ آسمان رفعت پہ لہلہاتا رہے گا، لہراتا رہے گا۔ یہ نشان جس سے لرزاں تھے روم و عجم، یہ نشان جس سے ترساں تھے خاکان و جم، یہ نشان جس سے تھا سرنگوں ایک جہاں، یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان۔ معنی دیکھ لیتے ہیں مشکل الفاظ کے۔ لرزاں، کانپنے والا، ڈرنے والا، ڈرا ہوا۔ سرنگوں، سر نیچے کیے ہوئے، یعنی جس نے سر جھکایا ہوا ہو، جھکا ہوا۔ اور ترساں، خوف زدہ۔ لرزاں اور ترساں جو ہے یہ ہم معنی یہاں پہ یعنی خوف زدہ، ڈرے ہوئے کے لیے یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ شاعر کے نزدیک ہمارا قومی پرچم، سبز ہلالی پرچم، وہ عظیم پرچم ہے کہ جس سے روم و عجم جیسی سلطنتیں کانپتی تھیں، جس کے روب و دبدبے سے۔ یہ وہی پرچم ہے کہ جس سے خاقان و جم جیسے بڑے شان و شوکت والے اور روب و دبدبے والے بادشاہ اور شہنشاہ ڈرتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ظاہری سی بات ہے کہ پاکستان 1947 میں ماحرز وجود میں آیا، تو شاعر یہاں پہ ہمارے قومی پرچم کا کمپیریزن روم و عجم اور خاقان و جم سے کیوں کر رہا ہے؟ ہمارا قومی پرچم ہمارے وطن کی علامت ہے، ہمارے وطن کا نشان ہمارے اس تسلسل کی علامت ہے کہ جو صدیوں سے ہمیں وراثت میں ملا۔ اور وہ تسلسل کیا ہے؟ وہ صرف بر صغیر کی عوام کی بات نہیں کر رہا شاعر، بلکہ یہاں پہ ملت اسلامیہ کی بات ہو رہی ہے، چونکہ پاکستان اسلام کے ایک مضبوط قلعے کے طور پر ماحرز وجود میں آیا، ایک مملکت خداداد کے طور پر دنیا میں سامنے آیا، اور نظریے کے نام پہ بننے والی دنیا میں پہلی ریاست کے طور پر یہ پاکستان جب دنیا کے نقشے پر ابھرا ہے، تو اس لیے پاکستان کا قومی پرچم بھی صرف اس مخصوص خطے کا یا اس زمین کے مخصوص ٹکڑے کا نشان نہیں ہے، بلکہ یہ نشان، یہ پرچم، یہ سبز ہلالی پرچم ملت اسلامیہ کا پرچم ہے، ملت اسلامیہ کی عظمت و سربلندی کا پرچم ہے۔ اسی لیے اس پرچم کو ہمارے اسلاف سے نسبت ہے، ہمارے آباء و اجداد سے نسبت ہے۔ کون تھے ہمارے آباء و اجداد؟ ہمارے آباء و اجداد وہی تھے کہ جن سے اپنے وقت کی سپر پاورز روم اور ایران جیسی سلطنتیں کانپتی تھیں، جن کے طاقت کے سامنے، جن کے جذبہ ایمانی کے سامنے، جن کے جوش و جذبے کے سامنے اپنے وقت کی بڑی بڑی طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ روم و عجم اپنے وقت کی دو بہت بڑی طاقتیں تھیں، اور خاقان و جم اپنے وقت کے خاقان چین کے بادشاہ کو کہتے تھے، اور یہ اپنے وقت کے جمشید اور خاقان بہت طاقتور بادشاہ گزرے ہیں، لیکن اسلام کے پرچم کے تلے اکٹھے ہوئے مجاہدوں نے ان سب
ظالم و جابر حکمرانوں اور طاقتور ممالک کا یا طاقتور سلطنتوں کا رعب اور غرور مٹی میں ملا دیا، اور اسلام کا پرچم رہتی دنیا تک آسمان رفت پہ، آسمان عظمت پہ جو لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کا سبب ان مجاہدین کی قربانیاں ہیں، ان مجاہدین کا جوش و جذبہ ہے، ان کا جوش ایمانی ہے۔ یہ انہی لوگوں کا عطا کردہ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے یہ عظیم پرچم، کہ اس پرچم کے سامنے ایک جہاں سرنگوں ہے۔ یہ پاکستان کا پرچم نہیں ہے، یہ ملت اسلامیہ کا پرچم ہے، کہ جس کے سامنے ضرور ایک دن ساری دنیا جھکے گی، اور جس کی عظمت اور رفت کو ساری دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور ایک دن پھر ملت اسلامیہ اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرے گی۔ یہ نشاں اپنی زرعی روایات کا، یہ نشاں غازیوں کی کرامات کا، جن کا جوش مسلسل ستیگ رواں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ دو مشکل الفاظ اس سٹینزا میں آئے ہیں۔ زرعی یعنی سنہری، سونے کے بنی ہوئی چیز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کرامت، عنایت، عطا، نوازش کے معنی میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ کرامت ویسے کسی بزرگ کی نسبت سے، ایسے واقعے کی نسبت، کسی بزرگ کے حوالے سے ایک ایسے واقعے کی نسبت، یا ایک ایسا واقعہ کسی بزرگ سے منسوب ہونا کہ جو غیر متوقع ہو، اسے کرامت کہتے ہیں۔ یہاں پہ عنایت یا نوازش کے معنی میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ہمارا جو قومی پرچم ہے یہ کوئی عام پرچم نہیں ہے، بلکہ یہ ملت اسلامیہ اور اہل اسلام کی عظیم روایات و اقدار کا امین ہے۔ اس پرچم کے پیچھے ایک داستان موجود ہے، اسلام کا نعرہ مستانہ موجود ہے، کہ جس نے بر صغیر کے اس خطے میں ایک آزاد اسلامی ریاست کے وجود کی بنیاد رکھی۔ ہمارا یہ نشان، ہمارا یہ قومی پرچم، یہ سبز ہلالی پرچم وطن عزیز کے مجاہدوں اور غازیوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اہل اسلام کی، مجاہدین اسلام کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی محنت و قوتوں کا نتیجہ ہے کہ جن کا جوش ایمانی مسلسل تیغ رواں کی صورت تھا، یعنی وہ لوگ کبھی تھکتے نہیں تھے اسلام کی خاطر، کبھی جھکتے نہیں تھے، بلکہ اسلام کی خاطر ہر وقت اپنے جذبے سے، جذبہ جہاد سے سرشار رہتے تھے، اور اپنی گردنیں کٹا دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو ہمارا پرچم بھی ہمارے انہی اسلاف کی عطا ہے، انہی اسلاف کی محنتوں اور انہی کی محنت و مشقت کا نتیجہ ہے۔ جن کے سینے منور تھے قرآن سے، جن کے چہرے فروزاں تھے ایمان سے، جن کی ہمت قوی، جن کی قوت جواں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ اس بند میں مشکل الفاظ کے معنی پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ منور، روشن، پر نور، فروزاں بھی روشن، چمکدار، چمکتا ہوا۔ قوی، طاقتور کے لیے کہتے ہیں، قوت کے معنی طاقت ہیں۔ اس بند میں شاعر نے قومی پرچم کی تعریف کرتے ہوئے اور قومی پرچم کی عظمت و سربلندی بیان کرتے ہوئے جب یہ کہا کہ یہ ہمارے اسلاف کی نشانی ہے، مجاہدین اسلام کی محنتوں کا ثمرہ ہے یہ قومی پرچم، تو یہاں پہ شاعر ان مجاہدین اسلام کا تعارف کرا رہا ہے کہ کون تھے وہ لوگ، کس عظمت کے مالک تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام کو دنیا بھر میں پھیلایا، اور جن کی محنتوں اور جن کی کوششوں کے طفیل یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا ہے۔ وہ بہت عظیم لوگ تھے، وہ مجاہدین اسلام کہ جن کے سینے قرآن کے نور سے منور تھے، جن کے سینوں میں ایمان تھا، جن کے دل اسلام کے لیے دھڑکتے تھے، اور نور ایمانی سے جن کے چہروں پہ روشنی تھی، جن کے چہرے منور تھے اور روشن تھے ایمان کے نور سے۔ وہ عظیم لوگ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے اسلاف تھے کہ جنہوں نے ہمیشہ ملک کی خاطر، ملت کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر، پرچم اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی گردنیں کٹا دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ وہ عظیم لوگ تھے کہ جن کی ہمت
جن کی قوت ہر وقت جواں تھی، جو جذبے سے لبریز تھے، جو جذبہ جہاد سے لبریز تھے، جو ملک و ملت کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار تھے، جن کے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا اور اسلام کا پھیلانا ہی تھا ان کا مقصد. ان کے لیے صرف اور صرف ایک ہی زندگی کا مقصد تھا اور وہ تھا اسلام کی خدمت. انہی لوگوں کی محنت اور کاوشوں کے صلے میں ہمیں عظیم وطن ملا، جس کی عظمت اور سربلندی کی علامت ہمارا سبز ہلالی پرچم انشاءاللہ رہتی دنیا تک لہراتا رہے گا اور یہ ملک ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے گا. ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا، لرزے کو ہو دمن دشت تھرا گیا، کانپ اٹھی زمین جھک گیا آسماں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان. مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے. ہیبت روب و دبدبا، کوہ دمن پہاڑ اور وادیاں، دشت صحرا میدان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. شاعر یہاں پہ بھی مجاہدین اسلام اور ہمارے ملت اسلامیہ کے بزرگوں کا تعارف کرا رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد ہمارے اسلاف کا تعارف کرا رہا ہے کہ وہ کون لوگ تھے. وہ جری اور بہادر لوگ تھے کہ جن کے سینے ایمان کے نور سے منور تھے. ان کے روب و دبدبے اور ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبراتے تھے اور پہاڑ اور وادیاں اور دشت بھی گھبراتے تھے. اقبال نے کہا تھا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جنہوں نے دنیا کے آخری کونے تک اسلام کا پیغام پہنچایا اور جنہوں نے ساری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے صرف کر دی، وہ ایسے عظیم لوگ تھے، وہ ایسے طاقتور، ایسے جری اور ایسے بہادر لوگ تھے کہ جنہیں ایمان کی قوت مضبوط بناتی تھی، اور اسی ایمان کی قوت کے طفیل وہ کسی بھی ظالم و جابر کے سامنے حق کی بات کرنے سے نہیں ڈرتے تھے اور حق کی خاطر ڈٹ جاتے تھے. اور یہی ان کی بہادری کا نتیجہ ہے کہ اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پھیلا اور اسلامی سلطنت پوری دنیا میں قائم ہوئی، ایک طاقتور سلطنت کے طور پہ دنیا میں ابھر کر سامنے آئی. مسلمان دنیا پر حکمران رہے اور انہوں نے پوری دنیا کو جہاں بانی کے انداز سکھائے. وہ عظیم لوگ تھے کہ جنہوں نے دنیا کو اسلام کے پیغام سے روشناس ہو کر صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی اور دنیا میں رہنے کا سلیقہ اور آخرت کی کامیابی کا طریقہ سکھایا اور دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا پیغام عام کر دیا. ان لوگوں کے سامنے تو زمین بھی کانپتی تھی اور آسمان بھی جھکتا تھا، گویا ان کی عظمتوں کا قائل آسمان بھی تھا اور ان کی عظمتوں کی قائل زمین بھی تھی. ہمارا قومی پرچم انہی عظیم اور سربلند ہستیوں کی عظمت اور سربلندی کی علامت ہے جو کہ پاکستان کے پرچم کے طور پر ہمیشہ ہمارے دلوں پر، زمانوں اور زمینوں پر، سرزمینوں پر لہراتا رہے گا اور ہمیشہ قائم و دائم رہے گا یہ ملک، اور اس سبز ہلالی پرچم کا لہرانا تا ابد قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ. یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے، جگمگاتا رہے، ذو دکھاتا رہے، یہ ابد تک رہے گا یوں ہی ذو فشاں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان. اس شعر میں شاعر نے وطن عزیز کے ساتھ عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے اب دعا مانگی ہے آخری بند میں کہ اللہ کرے کہ ہمارا یہ سبز ہلالی پرچم اسی طرح سے لہلہاتا رہے، اسی طرح سے جگمگاتا رہے اور روشنیاں بکھیرتا رہے، اسی طرح سے سربلند و سرفراز رہے اور تا قیام قیامت یہ اپنے روشنیاں دنیا پہ بکھیرتا رہے. روز قیامت تک یہ ملک و ملت قائم و دائم رہے اور روز قیامت تک اس قوم کا، اس ملت کا نام باقی رہے. احمد ندیم قاسمی کے اشعار یہاں پہ ریفرنس کے طور پہ یاد آ رہے ہیں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے
وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ نظم کی تشریح ہم نے پڑھ لی ہے، اب آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک کی طرف آتے ہیں۔ ہوم ورک کے جو آپ نے اپنی کاپیوں پر لکھ کر لانا ہے، جو تحریر کر کے لانا ہے، جو کام آپ لوگوں نے اس نظم کے بند نمبر 1 اور بند نمبر 2 کی آپ نے تشریح تحریر کر کے لانی ہے اپنی کاپیوں پہ۔ مشق کے سوال نمبر 1 کے جو ذیلی سوالات ہیں، 4 ہیں غالباً، ان کے مختصر جوابات آپ تحریر کر کے لائیں گے، اور اس نظم کا خلاصہ تحریر کر کے لائیں گے آپ۔ یہ 3 کام ہیں، اور یہ کوئی اتنا طویل کام نہیں ہے، بڑی آسانی سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ آپ اپنی کاپیوں پر لکھ کر ضرور لائیں گے، جب آپ آئیں گے تو یہ کام چیک کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کے لیے ڈھیروں دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔